जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज क्वेटा में बड़ा एक उसका पीटीएम का बड़ा जलसा हुआ है, अच्छी खासी तादाद थी। और क्वेटा में हमेशा हम ये देखते होते हैं, अच्छा साहब जब भी लेके जाते हैं और हमेशा उनका जो जलसा होता है वो सबसे बड़ा जलसा होता है। उसमें पख्तून, अखवान, नेशनल्स और लोकल्स जो कुछ होंगे, बलोच वगैरह। अब उनके अख्तर मैंगल साहब की वजह से बलोच एलिमेंट भी आया है। वो अदरवाइज़ तो माजी में हम देखते थे सिर्फ ये महमूद अचकज़ई साहब भी जलसा करवाते थे तो भी इतने लोग उनके आ जाते थे। अब तो मौलाना साहब भी उनके साथ थे, उनका भी अपना वोट बैंक है। सो अब आप कह सकते हैं कि इसमें बलोच भी थे और इसमें ये पख्तून भी थे, इसमें मजहबी ग्रुप्स भी थे, पीपल्स पार्टी का भी कुछ वहाँ पे वोट बैंक है वो भी होंगे, दीगर जमातें होंगे। सो आप कह सकते हैं बड़ा जलसा था, अच्छी खासी बिग उनकी गैदरिंग नज़र आ रही थी। लेकिन वो ठीक है, गैदरिंग तो बड़ी थी। कंटेंट वाइज मैं समझता हूँ बड़ा एक्सप्लोसिव आज वाला जलसा था। मुझे अगर आप उसकी इजाज़त दें, इवन गुजरांवाला और ये कराची से भी मैं समझता हूँ ज़्यादा एक लीथल और ज़्यादा ये था। उसके लिए अगर हम ये लफ्ज़ खौफनाक यूज़ करें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी भी एक तकरीरें की गई हैं जो मेरा ख्याल है शायद पीडीएम के जो हामी भी हैं वो भी शायद ये हो सकता है थोड़ा सा ये अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करें। और मुमकिन है कि बाज़ वहाँ तकरीरें की गई हैं, नारे लगाए गए हैं या जो वहाँ पे डिमांड्स की गई हैं, अपने आप को डिस्टेंस करें। अब स्पेशली मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए ये आने वाले दिनों में कुछ फैसले करने पड़ेंगे कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने इसी तरह का जो वहाँ पे तकरीरें की गई, डिमांड्स की गई, उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अब आज जैसे हमने देखा बिलावल भुट्टो जो ठीक है वो उस पर लिंक पे ज़रूर हैं, उन्होंने तकरीर की है। लेकिन एक आम आदमी तो कहेगा कि गिलगित से ज़्यादा आपको वहाँ क्वेटा होना चाहिए था, एक उनको मैसेज देने के लिए स्टेज पे बैठा होना चाहिए था। और अगर आपने बिलावल की तकरीर अगर आपने उनकी सुनी हो तो उनका फोकस जो है वो जो उनका फोकस था ज़्यादातर जो है आपको नज़र आया होगा वो उस पर इमरान खान साहब, उनकी नाकामियाँ, उनकी फेलियर्स, वहाँ महंगाई, उस पर ज़्यादा तफसील से उन्होंने बात की। और प्लस एक और चीज़ जो कमज़ोरी है उन्हें पता है एस्टेब्लिशमेंट उससे ज़्यादा थोड़ी सी वो हल्ट होती है और उनको ज़्यादा दबाव होता है, वो है उसका मिसिंग पर्सन का। उन्होंने खासा उस पर जोर दिया मिसिंग पर्सन का, जो पाकिस्तान के लिए स्पेशली आपको पता है बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है। और मरियम नवाज़ साहबा ने भी अगर आप उनको नोट करें, उन्होंने भी बार बार जो है जो फोकस अपना है मिसिंग पर्सन पर रखा है। और अगेन उन्हें पता था और बड़े नारे लगवाए उन्होंने, शेम के नारे लगवाए, नाम ले कर लगवाए। और ख़ासा ये क्राउड को उन्होंने नोइंगली इनको बिलावल को और इनको मरियम नवाज़ साहबा को पता था कि क्वेटा बलूचिस्तान के क्या मसाइल हैं। और सबसे बड़ा जो इशू है उसका बलूचिस्तान का है वो मिसिंग पर्सन का है। बलोच जो है स्पेशली वो ये कंप्लेंट करते हैं बड़े अरसे से कि वहाँ पे जो है उनके बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, मिसिंग कर लिया जाता है, उनकी बॉडीज़ मिलती हैं और बड़ा वहाँ पे बुरा सलूक होता है। लिहाजा ये बिलावल और उन्होंने मरियम ने ये जानबूझ के ये आप कह सकते हैं इस इशू को उन्होंने इसको स्ट्रेस किया, एम्फसाइज़ किया है। और उसका मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था। एक तो लोकल लोगों को ये बताना था कि हम आपके साथ इस मसले पर खड़े हुए हैं, प्लस उनका जो मेरा ख्याल मेन एक और फोकस था कि एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया जाए, उनको प्रेस किया जाए और पाकिस्तान के लोगों को बताया जाए कि कैसे बलूचिस्तान में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रही हैं। और पर्टिकुलरली क्योंकि उनकी तकरीरें लाइव जानी थी यहाँ पे इस पे टीवी चैनल्स पे, अगेन अनलाइक नवाज शरीफ साहब या दीगर उस पे। सो उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, बल्कि उन्होंने इतनी सख्त मेरा ख्याल है बाज़ उन्होंने बातें की, तकरीरें की कि चैनल्स ने उनको म्यूट किया, उनकी आवाज़ जो है नहीं चलाई है। बाज़ चैनल्स ने अपने आप को ऑफ एयर कर लिया। उन्होंने वहाँ पे जलसा दिखाना जो उनकी तकरीर दिखाना जो है ना उन्होंने बंद कर दी। 2-4 चैनल्स में चेक कर रहा था, मेन चैनल थे। सो ये थोड़ी सी हीट आना शुरू हो गया, खुद चैनल्स को महसूस होना शुरू हो रहा है कि इस तरह की गुफ्तगू जलसों में होना शुरू हो गई, जिसके लिए शायद वो अपने आप को समझते हैं कि हमें अपने ऊपर सेल्फ या सेंसरशिप की ज़रूरत है। ये बातें इतनी हद तक ना चली जाएँ कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है तो ये ख़तरे का शिकार होना शुरू हो जाए। और जो इदारे हैं ठीक है, उसके इदारों के सरबराह जो है उन पर तनकीद हो रही है और उनकी कंट्रोवर्सी अपनी जगह पर, लेकिन अब चैनल्स भी मेरा ख्याल समझना लग गए हैं कि ये शायद कुछ ज़्यादा होना शुरू हो गया है और इससे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी या सलामती या इसके दीगर इश्यूज़ हैं वो पैदा हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने बिलावल की और मरियम की तकरीर जो है किसी हद तक उन्होंने आके सेंसरशिप उन्होंने की है, जैसे मैंने कहा मुझे अगेन उस पर लग रहा था। खैर वो तो मैं आके अलहदा बात करूँ। 3 तकरीरें बड़ी अहम थी और जो लगता है मुझे आने वाले दिनों में शायद ये कुछ मसाइल पैदा होंगे। और उसके बाद अब मुझे नहीं पता चलता, अगेन मुझे नहीं इसका अंदाज़ा हो रहा कि नेक्स्ट जलसे जो होंगे अब वो लाइव यहाँ पे उनको कवर करने की इजाज़त मिलेगी, चैनल्स को नहीं मिलेगी, या फिर वही आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइव चल रही हैं, ये चल गई हैं जो मेरा ख्याल है उन चैनल्स के लिए भी और इनके मुखालफिन जो हैं पीडीएम की, स्पेशली हुकूमत जो उसको एक मौका मिला भी है और उन्होंने उसको आके इस्तेमाल भी किया है और उसको मेरा ख्याल करना भी चाहिए था। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, उसकी तकरीरें आ रही सोशल मीडिया पर, बड़ा ये हंगामा और शोर मचा हुआ है। वो
ہے ان کے اویس نورانی صاحب جو ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ بڑی فیری تقریر کرتے ہیں. آج جب انہوں نے بہت ساری تقریر میں اپنی باتیں کیں، ون میں ڈس ایگری ود مینی تھنگس، ون میں ایگری ود مینی تھنگس، ہوتا رہتا ہے. ساری تقریر بھی اچھی نہیں ہوتی، سارے بھی بری نہیں ہوتی، لیکن ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ان کے لیے بہت بڑی چارج شیٹ بنے گی، اور شاید یہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ان کی پارٹیز جو الائنس بیٹھا ان کے لیے مسئلہ ہوگا. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان جو ہے اس کو آزاد ریاست بنانا چاہیے. اب یہ وہ بات ہے جو یہ پاکستانی نہیں سننا چاہتے، اور بڑے عرصے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی حنود یا اس کی یہود کی سازش ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے، اور اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے. انڈیا تو ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو 4 ٹکڑے میں ہم نے کرنا ہے، یا ہم نے بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. یہ چیزیں یہ پہلے بھی آتی رہتی، کنسپریسی تھیوریز پہلے بھی چلتی رہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے بلوچستان کو توڑا جائے گا. آج جب نیشنل لیول کا ایک ان کے لیڈر پی ڈی ایم کے یہ فورم سے بات کریں گے، اور یہ بات لائیو چلی ہے، یہ چینلز پہ یہ ساری بات چلی ہے، لوگوں نے سنی ہے، تو اس پہ لوگوں کے ساتھ ذرا جذبات جو ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں. اور جو اس میں میرا خیال ہے شاید کوئی اس کو ڈیمیج کنٹرول یہ کرنا چاہیے تھا. مریم نواز صاحبہ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی، یا چغزئی صاحب کرتے، یا نواز شریف صاحب کرتے، یا کوئی مطلب بلاول کرتے. شاید یہ بلاول کا کہہ سکتے ہیں، یا مریم، یا ان کا نواز شریف صاحب کا کہ وہ لائیو نہیں سن رہے تھے، انہیں نہیں پتہ ہوگا کیا بات کی گئی. لیکن باقی تو لوگ وہاں موجود تھے، تو کسی کو ڈس اون کرنا چاہیے تھا، انہیں آ کے یہ کریکشن کرنی چاہیے تھی. یا ان کو میرا خیال نورانی صاحب اگر وہ سمجھتے تھے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے تو ان کو وہاں پہ آ کے اسٹیج پہ کریکشن کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اگر میں نے اگرچہ سارا وہ چیزیں دیکھی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی. سو یہ بڑا میرا خیال امبیرسنگ یہ موومنٹ ہوگا پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگوں کے لیے، حامیوں کے لیے. ایون میڈیا میں جو ان کے ہمدرد بیٹھے ہیں، کیا وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ بلوچستان کو کہ ایک اس کو الگ ریاست ہونا چاہیے؟ اور آج تک کبھی اس طرح کی بات پاکستان کے کسی پلیٹ فارم سے یہ نیشنل پارٹیز نے نہیں کی تھی. پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے جو اوپن لے. سو ایک تو یہ میرا خیال ہے بڑی ایک بگ تھنگ تھی جو وہاں پہ. دوسری جو بڑی بگ تھنگ ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب پہ آتا ہوں، وہ بڑا کیونکہ اٹ ریکوائرز اے بٹ اس کا ڈیٹیل انالیسس کی ضرورت ہے. اس سے پہلے اچک زئی صاحب پہ آتا ہوں. اچک زئی صاحب نے ان کی جو یہ تھاٹس ہیں، فیلنگز ہیں، وہ بھی پاکستان کے لوگوں نے آج یہاں پہ سنی ہے. وہ ان کو ایک بڑا اچھا طریقہ آتا ہے، شوگر کوٹڈ بات کرتے ہیں، بڑی سخت بات بھی ہو لیکن شوگر کوٹڈ کر کے کرتے ہیں، اور ایسی بات کہہ دیتے ہیں. میرا خیال ہے ان کا بھی جو انہوں نے تقریر کی اور جو پورے ملک نے سنی ہے، 2-3 چیزیں بڑی اس میں جو میرا خیال ہے پاکستانی پرسپیکٹیو سے تھوڑی سی وہ ڈسٹربنگ ہو سکتی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ ہماری زمینیں ہیں وہاں پہ، اس میں افغانستان میں زمینیں ہیں، اور ہم یہاں پہ بھی رہتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اگر پاکستانی ہے، پاسپورٹ ہولڈر ہے، NIC ہے، اس کی زمینیں افغانستان میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کوئی چلو بزنس تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی بندہ جائے کوئی کاروبار کرے، بزنس کنسرنز ہوتے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا ہماری زمینیں وہاں پہ، ہم رہتے ہیں یہاں پہ، ہم آتے جاتے رہتے ہیں. تو کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں افغان نیشنلز ہیں جو وہاں سے میگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں اور اس میں کوئٹہ بلوچستان پہ آ کے رہتے ہیں، تو لہٰذا ان کی زمینیں وہاں پہ ہیں، وہ میگریٹڈ ہیں، ادھر آتے جاتے آنا جانا لگا رہتا ہے؟ ایک تو چیز مجھے وہ تھوڑی سی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کن کی بات کر، پختونوں کی بات کر رہے تھے، کوئٹہ کے پختون ہیں یا بلوچستان کے پختون ہیں، وہ تو پاکستانی ہیں، ان کا تو کوئی وہاں پہ نہیں ہوگی، ان کی پراپرٹی افغانستان میں نہیں ہوگی. پھر میرا خیال ہے جو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے، جو بڑی تعداد میں افغان انہوں نے بسائے ہیں وہاں پہ کوئٹہ اور اس کے ارد گواہ اگر ارد گرد یا پورے بلوچستان میں، شاید وہ ان کی بات کرنا چاہ رہے ہوں. اور باڑ کے حوالے سے انہوں نے کہا جو باڑ اب وہاں پہ لگائی جا رہی تاکہ وہاں فری موومنٹ نہ ہو، تو انہوں نے کہا اکھاڑ ڈالیں گے ہم اس کو، ہم کوئی پاسپورٹ لے کے نہیں جائیں گے افغانستان کے، ہمیں چمن اور ہمیں وہاں پہ تورخم کے ذریعے جانے کی وہ نہیں ہے کہ ہم پاسپورٹ لیں، ویزا لیں اور پھر افغانستان لیں. لہٰذا انہوں نے اپنے حامیوں کو کہا یا ان کو افغانوں کو یا پختونوں کو، جناب آپ نے اگر آنا جانا ہے تو باڑ کو آپ اس کو ختم کر دیں تو ڈیورنڈ لائن رہے گی. حالانکہ ڈیورنڈ لائن کا انہوں نے جسٹ میرا خیال ہے ایک فیس سیونگ کے لیے بات کی کہ ڈیورنڈ لائن وہاں پہ رہے گی. ادروائز جب آپ باڑ کو نہیں مانتے تو پھر آپ ڈیورنڈ لائن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ڈیورنڈ لائن وہ ہے جس پہ کابل یا افغانستان جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو وہ آج کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرائبل ایریا ہیں، پشاور وغیرہ تک ساری اپنی وہ ڈومین سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کابل کی حکومت جو ہے پورے ان یہ ایریاز میں رہی ہے، اور انگریزوں نے 1893 میں آ کے اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا تھا. درمیان میں ڈیورنٹ جو تھے سر، وہ ڈیورنٹ تھے جن کے ذمہ یہ کام لگا تھا، انہوں نے بارڈر بنا دیا تھا جس کو افغانستان نہیں مانتا. تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیورنڈ لائن تو وہاں چلی رہنی چاہیے لیکن بارڈر نہیں ہونی چاہیے. سو ان کا وہ آلموسٹ جو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ افغان یہ حکومت کے قریب ہے، کہ یہ قریب وہ بات کر رہے ہیں. تو لیکن کیونکہ انہیں پتہ تھا وہ جس فورم پہ کھڑے ہیں تو کھل کے بات انہیں اس طرح نہیں کی جیسے اویس نورانی صاحب نے کی ہے، لیکن بات ان کی یقیناً سخت تھی. یا ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب کہ ہم پاسپورٹ لے کر نہیں جائیں گے، تو مطلب وہی ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے جو ایریاز ہیں اس میں ہم اس کا بارڈر نہیں مانتے. یہ یقین میرا خیال ہے کہ
ایک بڑا ایک میجر ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں اس کو پاکستان میں کیسے دیکھا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, لوگوں کے لیے, میڈیا کے لیے. کیا وہ لوگ پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کا ورژن آف ان کا جو ہے یہ باؤنڈری لائن یا بارڈر ہے کہ ان کو بالکل پاسپورٹ کی ضرورت نہیں اخوانوں کو یا یہاں پختونوں کو, اور وہ باڑ کو اکھاڑ کے دے سکتے ہیں. اب آتے ہیں جو مین سب سے بڑی چیز تھی, وہ ہے نواز شریف صاحب والی. میرا یہ خیال ہے نواز شریف صاحب نے آج بڑی انہوں نے سخت تقریر کی, گوجرانوالا سے بھی زیادہ سخت ان کی تقریر تھی. خیر کراچی میں تو انہوں نے تقریر کی نہیں تھی یا کرنے نہیں دی گئی, وٹ ایور. اور مجھے لگا ہے جو عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں کی, انہوں نے اس کا جوابی حملہ کیا. جو انہوں نے ایک ٹائیگر فورس سے انہوں تقریر کرتے ہوئے جو لانچ کیے تھے اٹیکس اس پہ نواز شریف صاحب پہ اور مریم نواز صاحبہ پہ, اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. اور حالانکہ پہلے ٹون ان کی میں نے سنی جلسے کی جب بات کر رہے تھے تو وہ تھوڑی سی مائلڈ ٹون تھی. وہ اس میں وہی بات کرتے ہیں وہ لوگ جیسے یہاں پہ سلیکٹڈ والی بات ہے. تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید کہ میاں نواز شریف صاحب پہ ان کی پارٹی کی طرف سے دباؤ تھا کہ آپ اس طرح کا بیانیہ نہ آپ اس کو سیل کریں, اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آپ نہ دیں, ہمارے لیے پاکستان میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پہلے سے بھی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں پی ایم نواز کے کیمپ سے کہ وہ اس بات کے بعد خوش نہیں ہے جو میاں صاحب نے گوجرانوالا میں تقریر کی تھی. وہ یہ سمجھتے ہیں پہ ان کی نواز لیگ کی پارٹی کے اندر کہ اس طرح ہم پاکستان میں نہیں ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی کہ اگر آپ بائی نیم لے کے آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس اے کو اٹیک کریں گے اور ان کو بالکل ان کو چارج شیٹ کریں گے. تو ایک اس پہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو یہ ان کو اگر ریکویسٹ کی گئی ہے پارٹی کی طرف سے کہ آپ اس طرح کا بیان نہ لیں, اور جب کراچی میں تقریر انہوں نے نہیں کی یا ان کو نہیں کرنے دی, پیپلز پارٹی نے ریکویسٹ کی, تو یہ سمجھا گیا کہ شاید پارٹی کے اندر جو ایک اس پہ ویو رکھنے والے لوگ ہیں کہ میاں صاحب کو یہ لائن نہیں لینی چاہیے. تو انہوں نے میاں صاحب کو شاید یہ بات کامیابی سے سمجھا دی, اور میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کراچی میں بھی سٹریس نہیں کیا بات کرنے پہ, اور عمران خان صاحب کی ان کے انٹرویوز کے بعد یا تقریر کے بعد انہوں نے کوئی وہاں سے پریس ریلیز یا کوئی اس طرح کا بیان بھی نہیں دیا. تو یہ سمجھا جا رہا تھا شاید, جب میں نے ان کی آدھی تقریر سنی کہ کوئٹہ میں بھی لگ رہا ہے کہ شاید کوئی تھوڑی سی درمیان میں کچھ لوگوں نے بیٹھ کے بات چیت کی کوشش کی ہے کہ معاملات کو ذرا ٹھنڈا رکھا جائے. لیکن آئی واز رانگ, کیونکہ میاں صاحب نے وہیں سے بلکہ وہ نیکسٹ لیول پہ گئے ہیں, اور آج تو انہوں نے باقاعدہ یہ کھل کر باتیں کی ہیں, اور زیادہ انہوں نے سیدھا عمران خان صاحب پہ اٹیک جو کیا ہے, اور کیونکہ مریم پہ اٹیک کرتے ہیں یہ آج عمران خان صاحب ان کے حوالے سے یا ان کی پارٹی کے لوگ, تو آج انہوں نے وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ پہ کیا ہے, اور بڑی سخت باتیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے, بڑا کھل کے بات کی ہے انہوں نے میاں صاحب نے. اور کیونکہ عمران خان صاحب یہ تقریریں خود سنتے ہیں اور اگرچہ ٹی وی پہ نہیں چلتی, تو لاسٹ انہوں نے ٹائیگر فورس میں آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے خطاب کیا تو اس میں کہا تھا کہ میں نے تقریر سنی ہے ان کی, تو لہٰذا اگر وہ سن رہے ہیں تو ہم سب لوگ بھی سن رہے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو وہ اویلیبل ہے. ابھی تو اس پہ پابندی نہیں لگی کہ سوشل میڈیا پہ ان کی تقریر کو روکا جائے یا ان پہ کامنٹ نہیں کیا جا سکتا. جب پرائم منسٹر آف پاکستان خود ان کی تقریر پہ کامنٹ کرتے ہیں, ان کے وزیر کرتے ہیں, جیسے باقی آج ان کے وزیر ہم دیکھ رہے تھے وہ کرتے سو ہم بھی ذرا اس پہ فیئر کامنٹ کا میرا خیال ہے ایک رائٹ ہمارا بھی ہے. تو اس پہ میاں صاحب نے سیدھا کہا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالیں گے. انہوں نے کہا جناب کہ آپ کو یہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کی کہ جو کچھ آپ نے چیزیں کی ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, اور آپ اقتدار سے اگر باہر ہو گئے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو انہوں نے کہا آپ کو اس کے لیے جیل جانا پڑے گا. علیمہ خان کے انہوں نے اسی طریقے کی بات کی کہ ان پہ بھی کرنا چاہیے تھا. اور زیادہ جو یہ تو عمران خان صاحب پہ برسے ہیں جیسے پہلے بھی باتیں کرتے, پھر وہ آئے ہیں اس پہ انہوں نے نام لینے شروع کر, جنرل باجوہ صاحب پہ نام لیے, پھر ان کو بلکہ دھاندلی کا ذمہ دار قرار دیا ہے, اور بتایا ہے وہ کچھ باتیں رپیٹ کی تھیں جو وہ آ کے پہلے کرتے تھے. لیکن اس سے زیادہ ان کا لیتھل اٹیک جو آیا ہے وہ ان پہ آیا ہے, یہ ڈی جی آئی ایس اے جنرل فیض پہ آیا ہے. شاید انہیں لگتا ہے کیونکہ بعض سرکل یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ نیکسٹ آرمی چیف کے لیے وہ اسپیرنٹ ہے, تو لہٰذا ان کی نواز شریف صاحب نے ابھی سے کوشش کی ہے کہ ان کو اٹیک کیا جائے اور ابھی سے شاید ان کو کنٹروورشل کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے ہی انہوں نے بات کی تھی کہ کسی جج کے گھر ایک فوجی افسر گئے تھے, نام نہیں بتایا تھا, تو آج انہوں نے جنرل فیض کا باقاعدہ نام بتایا. انہوں نے کہا جناب ڈی جی آئی ایس اے جو جنرل فیض جو ہیں تو اس وقت جسٹس یہ شوکت صدیقی صاحب تھے, ان کے گھر گئے تھے جو کیس وغیرہ مریم کا اور ان کا شاید نواز شریف صاحب کا سن رہے تھے. تو ان کو جا کے کہا کہ ان کو 2 سال ان کو جیل میں رہنے دیں, ان کو نہ ریلیز کریں, ہم نے بڑی محنت کی ہوئی ہے ان کو حکومت سے ہٹانے میں اور جیل میں لانے کے لیے. تو انہوں نے کہا جناب آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ گئے اور آپ نے ایک ان کے جج صاحب کے گھر جا کے اس طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں کہ آپ نے ہمیں اندر رکھنا تھا. پھر انہوں نے کہا جناب کہ آپ پہ اس کا قاضی فیضی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جسٹس کے حوالے سے کہ انہوں نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی تھی, یہ فیض آباد کا دھرنا تھا, تو آپ نے پھر اس کے بعد ان کے خلاف ریفرنس تیار کروائے. اب ریفرنس بھی وہ انہیں ڈسمس ہو گیا, تو آپ کی ان کے ساتھ ایک بڑی پرسنل قسم کی ٹگ آف وار لاگی. تو ان کے بقول یہ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہونے کی بجائے الٹا آپ کو لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا, پروموشن دی گئی, اور اس کے بعد ججمنٹ کے بعد جو قاضی فیض عیسیٰ کی تھی, اور ان کے خلاف ریفرنس اس لیے فائل کرایا تاکہ وہ ریویو نہ سن لیں, پلس آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی کی بڑی پوزیشن دی گئی. سو آج جو ان کا زیادہ
اٹیک تھا وہ ان پہ تھا، ان پہ جنرل فیض پہ تھا، اور خاصا انہوں نے ان کو چارج جنرل مشرف پہ کیا، انہوں نے کارگل پہ بات کی. سو اگین وہ اس میں پورے موڈ میں تھے، اگریسو موڈ میں تھے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی اس پہ رعایت لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی باتیں نہیں ماننی. کوئی انہوں نے درمیان میں کسی نے ان کو اگر کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بیانیہ نہیں بکے گا، ہمارے لیے مسائل ہوں گے، تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کا جو گروپ اگر ہے پارٹی کے اندر، کہا جاتا ہے گروپ ہے جو اس بات سے ایگری نہیں کر رہا جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ان کی باتیں نہیں انہوں نے مانی. تو اگین سو کلیئر ہے کہ اس وقت اپنی کشتیاں وغیرہ جلا چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب. اور وہ کم از کم وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب ہیں، یہاں پہ آرمی چیف ہیں، جنرل باجوہ ہیں، یا اس کے بعد جنرل فیض ہیں، یہ تین کی ٹریکہ جب تک چل رہی ہے، اگر ان کو لگتا ہے تو ان کے ساتھ نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ وہ واپس آ سکتے ہیں، نہ وہ الیکشنز ہو سکتے ہیں، نہ وہ پھر نہ اس ملک کے کوئی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، یا ان کی پارٹی جو پاور میں آ سکتی ہے. سو وہ اپنی پارٹی سے بالکل ٹوٹل 180 کے درجے پر کھڑے ہوئے ہیں. اور اس پہ کلیئر ہے کہ اس وقت اگر ان کی پوری سپورٹ میں ہے تو وہ اس پہ مریم نواز شریف صاحب ہیں. شاید جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے کراچی میں ہوا، جس طرح کا یہ ان کو کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، جن حالات میں بات ہوئی ہے، تو اس سے لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں سارے کا سارا اس کا ذمہ دار جو ہے نا، وہ شاید اس کو ISI کو سمجھتے ہیں. اس لیے انہوں نے آج DG ISI پہ زیادہ اٹیکس کیے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی نیکسٹ لیول کی انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم آپ کو جیل میں لے کر جائیں گے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ اس وقت نہ پولیٹیکلی طور پر سچویشن بڑی وولٹائل ہو چکی ہے، اور دونوں کیمپس جو ہیں وہ دے آر ناٹ کمنگ سلو. عمران خان صاحب ہیں وہ بھی اس پیس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. اب دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان کی اس فیری اسپیچ کا جو اتنی میں یہ بعض لوگوں کے نزدیک جو ان کے ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں ٹویٹر سوشل میڈیا، کوئی باغیانہ قسم کی تقریریں کی گئی ہیں جس میں پاکستان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے کوشچنز اٹھے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا یا عمران خان صاحب کا یا پارلیمنٹ کا یا دیگر فورسز کا کیا ریئیکشن آتا ہے. یہ بات یقیناً اس میں مجھے کہنے دیں کہ پاکستان اس وقت یہ بڑے سیریس میرا خیال ڈینجرز اس کی انسٹیبلٹی کے فیس کر رہا ہے، اور بڑا مشکل وقت ہے کہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اچھی خاصی وہاں پہ مشکلات تھیں، مسئلے تھے، لیکن میرا خیال اس طرح کی جو سچویشن ہے، میں یہ کم از کم پچھلے 20-22 سال سے جو رپورٹنگ کر رہا ہوں، میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تھوڑا سا ایک اس پہ کہہ سکتے فرائٹنگ قسم کا سیناریو بن رہا ہے. اور شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں، دھمکی دے چکے ہیں کہ شاید اگلے اس پہ 2-3 مہینوں میں پورا کا پورا جھاڑو یہاں لپیٹ دیا جائے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے میرا خیال ہے اس وقت اچھے خاصے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. جو تقریریں ہوتی جا رہی ہیں وہ کارنر ہوتے جا رہے ہیں. اب ان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ریئیکٹ کرتے ہیں، جھاڑو پھیرتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ اپوزیشن چلو نہیں بچے گی، اس کے بعد میڈیا کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، صاف ظاہر سوشل میڈیا کے لیے مشکلات ہوں گی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے تمام جو باتیں کہنی تھی، میاں صاحب نے، مریم نے یا باقی لوگوں نے، انہوں نے کھل کر کہہ دیے. آپ کوئی ریئیکشن اگر ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اب یہ ساری گیند یا بال جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ہے.